अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद। प्रोग्राम देख रहे हैं आप रमज़ानुल कुरान। नाज़रीन, हमें ये देख के खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी अच्छी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आज 5वां रोज़ा है और हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब हैं। बहुत अच्छे मजहबी स्कॉलर हैं, वो स्टूडियो में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज रात 10:30 बजे उनका जो बयान है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों, हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करने चाहेंगे कि हमें रमज़ानुल मुबारक से पहले भी काफ़ी दोस्तों ने कॉल्स की कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करें जिसमें रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बातचीत हो, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए कराम। और नाज़रीन, हमने ये अपने दोस्तों में बैठ के एक प्लानिंग की, मशवरा किया कि हम तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमाए दीन से हमने रब्ता किया। वो इंशाल्लाह 30 दिन के प्रोग्रामों में आप स्क्रीन पे देखेंगे। हमें चाहिए आपका साथ, हमारा चैनल देखते रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी अच्छी राय से आगाह करते रहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मैं हूँ मोहम्मद इरफान सिद्दीकी, प्रोग्राम कुरान और रमज़ान के साथ। बिहम्दिल्लाह ताला रमज़ान चल रहा है और अल्लाह के बेपाया फ़ज़ल व एहसान के साथ आज का हमारा जो मौजू है वो भी रमज़ान और तक़वा के हवाले से ही है। जो आया मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्योंकि इससे पहले जो तुमसे पहले जो लोग थे ये उन पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों फ़र्ज़ किए गए थे? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान के हवाले से अगर हम देखें तो रमज़ान जब आता है, रमज़ान की जब आमद हो जाती है, हमें 4 किस्म के जो लोग हैं वो हमें, यानी 4 किस्म के जज्बात आप कह सकते हैं, या 4 किस्म के ग्रोह जो है ना वो हमें नज़र आते हैं लोगों के, कि उनके जो रवैये होते हैं रमज़ान के हवाले से, रमज़ान जब गुज़ारते हैं तो उनका क्या रवैया होता है। सबसे पहले वो लोग होते हैं कि जिनको ना तो रमज़ान का इंतज़ार होता है और ना ही वो रमज़ान का आने के बाद उसका कोई खुसूसी एहतमाम करते हैं। कभी दिल चाहा तो रोज़ा रख लिया, ना चाहा तो ना रखा, यानी वो रोज़े का एहतमाम बिल्कुल नहीं करते। वो अपने मामूलात को बिल्कुल जैसे पहले उनके चल रहे होते हैं वो वैसे ही चल रहे होते हैं। वो घर में कभी किसी ने रोज़ा रख लिया तो इन्होंने भी साथ रख लिया। इफ्तारी वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, इफ्तारी वो करते हैं। और कभी किसी समाजी पहलू के हवाले से कोई इफ्तार पार्टी में शिरकत हो तो वहाँ पर ये ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इनका जो मकसद होता है वो दुनियावी जो फ़वाइद हैं वो हासिल करना होता है। ये रमज़ान जब ख़त्म होता है तो उसमें ख़ास तौर पे ये जो आखिरी रात होती है, जो चांद रात होती है, उसको बड़े अहतमाम से मनाते हैं और ये एक रस्म के तौर पर ईद की नमाज भी ज़रूर पढ़ते हैं। और दूसरे वो लोग हैं कि जो चारों नाचार रमज़ान आने के बाद जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो ये रोज़े रखते हैं। पहले गिरोह की बनिस्बत ये रोज़ा छोड़ते नहीं हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन ये उसको अज़ियत समझते हैं, अपने ऊपर मुशक्क़त समझते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हमें अपने माहौल के एतबार से हमें रोज़ा रखना पड़ेगा। हमारे घर में सब ने रखा हुआ है तो मुझे भी रोज़ा रखना पड़ेगा। तो ये रोज़े को मुशक्क़त और अज़ियत समझते हुए उसको रखते हैं, लेकिन वो ये भी साथ समझते हैं कि इसके लिए हमारी जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो ये समझते हैं कि हमारी रातों की जो नींद है वो ख़राब हो जाएगी, हमें रात के आखिरी पैर या आध रात को उठना पड़ेगा, सहरी के लिए खाना खाना पड़ेगा और सारा दिन जो है वो हमें मुशक्क़त में गुजारना पड़ेगा। ये वो लोग हैं कि ये गिन गिन कर जो है वो इंतज़ार करते हैं, एक एक दिन इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये गिन गिन कर इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान ख़त्म होगा। और जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म होता है तो रमज़ान के फ़ौरन बाद
جو ہے ان کے جو معمولات ہیں وہ دوبارہ اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں، بلکہ آخری رات کو ہی اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ اور عموماً ان کا جو رمضان کا جو پہلا وقت ہوتا ہے اور رمضان کے فوراً بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو رمضان کا انتظار کرتا ہے اور رمضان آنے کے بعد اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے، رمضان کو جو ہے وہ بڑی خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ گزارتا ہے۔ وہ جب روزے آتے ہیں تو وہ عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پنجگانہ نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں، وہ نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سارا دن ان کو بھی، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ جو مشقت اور اذیت برداشت کرتے ہیں، یہ بھی مشقت اور اذیت سے گزرتے ہیں، لیکن یہ صبر کرتے ہیں۔ ان کا اللہ کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اللہ کے اوپر ان کا بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو تھوڑے وقت کی مشقت ہے، تھوڑے وقت کی بھوک ہے، تھوڑے وقت کی پیاس ہے، تھوڑے وقت کی جو ہے یہ ہمیں یہ جو روک ٹوک جو ہے کھانے کے حوالے سے دی گئی ہے، اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ یعنی کھانا پینا ہم کر سکیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا۔ تو وہ اس کو بڑے خشوع کے ساتھ، بڑے خضوع کے ساتھ گزارتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب چوتھا گروہ، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو ان تمام تین گروہوں سے ذرا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ یہ لوگ رمضان کا 1-2 مہینے پہلے سے انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی رجب شروع ہوتا ہے تو یہ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک بڑا جوش اور ولولہ آ جاتا ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ وہ عبادتوں، لذتوں، رحمتوں، اللہ کی عنایات کا اور قرب الہی کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں وہ اللہ کو منا سکیں گے، اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے وہ جوڑ سکیں گے۔ یہ پہلے سے اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پہلے سے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس دفعہ عبادت کو کس نہج پر لے کر جائیں گے، وہ اعتکاف کریں گے، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی جو لذات ہیں، شہوات ہیں، سیئات ہیں، ان سے دور رکھیں اپنے آپ کو، دنیاوی معاملات، مصروفیات کو وہ حتی الامکان کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کو راضی کیا جا سکے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھوک اور پیاس کی اذیت تو سہتے ہیں، جب وہ رات کو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اپنی جو ہے وہ غلطیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر، تو اللہ کو پانے کے لیے، یعنی یہ جو بھوک اور پیاس ہے یہ اللہ کی مہربانیوں کا تعارف بن جاتی ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مولا، کہ اس وقت میرے حلق میں جو یہ کانٹے چبھ رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، میں سارا سال پانی پیتا رہتا ہوں، مجھے جو ہے وہ اس بات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ زمین جس کو تو نے پانی کا گہوارہ بنا دیا، یہ پانی جو بے ذائقہ مشرب ہے لیکن دنیا کے ہر مشرب سے بڑھ کر ہے، اور مجھے اس کا احساس ابھی ہوا ہے۔ یا میرے مولا، تو نے ہم پر کتنی بڑی نعمت کی، تو نے ہمیں پانی عطا فرمایا۔ تو اس کے اوپر بڑے رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب ان کا وجود بھوک سے جو ہے وہ بہت لاغر ہو جاتا ہے، ان کا وجود جو ہے وہ بھوکا ہو جاتا ہے، تب وہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مولا، ہم تیری جو نعمتیں ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، تو نے ہزاروں قسم کے جانور اور حیوانات پیدا کیے، ان کے لیے تو نے بے ذائقہ گھاس اور یہ پتے پیدا کیے ہیں، لیکن ہمارے لیے اشرف المخلوقات، ہم جو تیرے بندے ہیں، تو نے اپنے بندوں کے لیے ہزاروں قسم کے انواع و اقسام کے جو ہے وہ کھانے پیدا کیے، اور اس کے لیے تو نے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، ان سب کو ہمارے لیے رزق مہیا کرنے کے لیے تو نے ہمیں یعنی ان کو بنایا، یہ ہماری رزق مہیا کرتے ہیں۔ یا میرے مولا، یا ہمارے رب، تو نے ہمیں یہ جو وافر مقدار میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، یہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اس کی عنایات کا اور اس کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کے معترف ہوتے ہیں،
اور وہ اس ابدی جو گھر ہے، جنت ہے، وہ اس کے لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا میرے مولا ہمیں وہ گھر عطا فرما، ہمیں وہ اپنی جنت عطا فرما کہ جہاں پر ہم یہ جو دنیا کی مشقت ہم کاٹ رہے ہیں، ان دنیاوی لذات سے، حلال اور طیب چیزوں سے جو ہے نا وہ ہم دور ہیں، ہمیں وہاں پر عطا فرما جہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ اور اسی طرح وہ جہنم سے بھی جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ سے جو ہے وہ طلبگار ہوتے ہیں کہ یا ہمارے مالک کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، جو ہم سے جو ہے وہ گناہ ہو چکے ہیں، ان پر ہماری جو ہے وہ پکڑ نہ فرما۔ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے نا وہ اس کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اس کو مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ ان کے لیے یہ جو مہینہ ہے، یہ جو خاص مہینہ، یہ اس کی رحمتوں کا، شفقت کا مہینہ بن جاتا ہے، وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ کیا ہمارا تعلق اس پہلے گروہ سے تو نہیں کہ جو روزے بھی نہیں رکھتا، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہ رکھا؟ کیا ہمارا تعلق اس دوسرے گروہ سے تو نہیں کہ جو روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن اس کو اپنے اوپر مصیبت جان رہے ہیں، مشقت جان رہے ہیں، اذیت جان رہے ہیں، اور رمضان سے پہلے اور بعد کے جو معمولات ہیں یعنی اس کے اوپر رمضان نے کوئی اثر نہیں ڈالا ہوتا؟ کیا ہم تیسرے جو ہے وہ گروہ سے ہیں کہ جو رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کتنا گڑ گڑاتے ہیں، دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو کتنا دور کرتے ہیں؟ اللہ کی جتنی بھی عنایات ہیں، اللہ کا جتنا فضل و کرم ہے، اس نے جتنی نعمتیں عطا کی ہے، ہم ان حوالے سے اللہ کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں؟ یا ہمارا تعلق اس چوتھے گروہ سے ہونا چاہیے کہ جو اس رمضان کا پہلے سے اہتمام کرتے ہیں؟ یہ جو اللہ کا مہمان ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا مہینہ آ گیا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ، جس کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ شفقتوں کا، اللہ کی فضل اور مہربانی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، کیوں یہ دارالامتحان ہے؟ کیونکہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو منانا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس ابدی گھر جنت کی طلب کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک اسکالر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک ذکر کیا، ایک سافٹ ویئر کا ذکر کیا، وہ اسی پروگرام کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا ذہن میں آ گیا، وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے ایک سافٹ ویئر کا معلوم ہوا، اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر جب آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں اور آپ اپنی جو پیدائش ہے، جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جب آپ اس میں انٹر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی پوری زندگی کی جو کیلکولیشن ہے وہ کر دیتا ہے کہ اس وقت آپ کی کتنی عمر ہو چکی ہے، آپ کتنے سال کے، کتنے مہینوں کے، کتنے ہفتوں کے، کتنے گھنٹوں کے، اور کتنی سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ کی عمر ہو چکی ہے۔ اور اوسطاً اس ملک کے حساب سے جو عمر ہے، یعنی اگر کسی ملک میں 50 سال ہے، کسی میں 60 سال ہے، کسی میں 45 سال ہے، اوسطاً جتنی بھی عمر ہو وہ اس حساب سے بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر اتنی 30 سال ہو چکی ہے، اور ابھی آپ کی عمر، آپ کو مرنے کو یعنی جو اوسط عمر ہے اس حساب سے آپ کی جو زندگی ہے وہ 10 سال رہ گئی، آپ کی زندگی 15 سال رہ گئی۔ اس وقت آپ زندگی کے 15 سے 20 سال جو ہے وہ وہ اس کے رہ گئے ہیں، اتنے وقت آپ نے گزار چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں، یعنی ان کی بات سے مجھے بھی یہ خیال آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے کیا کبھی اس طرح کا غور کیا ہے؟ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر ہم یعنی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کی جو روٹین ہے اس کے اوپر غور فکر کرے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ایک ایک لحظہ، یعنی ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج پہلا روزہ ہے، آج 10واں روزہ ہے، آج 15 روزے ہو چکے ہیں، آج 27واں روزہ ہے۔
آج جو ہے سحری کتنے بجے ہے، کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہے، آج افطاری کتنے منٹ پر ہے، کھانے کا اہتمام جی 2 منٹ رہ گئے آ کے افطاری کر لیں، سحری میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، روزے اتنے ہو چکے ہیں، اس میں ہم ابھی افطاری کر چکے ہیں، ابھی ہم نے عشاء کے لیے جانا ہے، ابھی ہم نے جو ہے وہ فجر پڑھنی ہے، یعنی اس میں ایک ایک گھڑی کا حساب رکھا جاتا ہے اور ہر شخص حساب رکھتا ہے۔ ہم اپنی اگر زندگی کے اوپر غور کریں تو ہمیں اپنی جو زندگی ہے یعنی اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، اور اس فطرتی چیز کے حوالے سے، اس فطرتی جذبے کے حوالے سے اور اس فطرتی قانون کے حوالے سے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ہر لحظہ گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا جو ہر گھنٹہ گزر رہا ہے، ہر مہینہ گزر رہا ہے، اس میں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اس میں جو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف کتنا جا رہے ہیں۔ اس فطری عمل کے اندر یعنی ہم نے ایک خاموشی کا اور ایک جو ہے وہ ایسا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم اس سے بالکل جو ہے وہ ہم الگ ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے الگ کر لیا ہے کہ ہم نے خدا کو جان پیش کرنی ہے، ہم نے خدا کے پاس واپس جانا ہے۔ ایک دارالامتحان ہے، ایک عارضی جگہ ہے کہ جہاں ہم نے کچھ وقت گزار کر جو ہے پھر واپس چلا جانا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی یعنی آنے اور جانے سے پہلے ایک روزے کی طرح ہے کہ آپ آتے ہیں ایک روزے کے اندر، یعنی کہ روزہ ہے، روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو کچھ چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، عمل تزویج سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بہت ساری ایسی جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، یعنی ان ساری چیزوں کو جو ہے نا یہ عمل کرتے ہیں۔ جیسے ایک روزہ رکھا جاتا ہے، روزے کے اندر جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اصل میں یہ زندگی بھی وہی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ جیسے یہ روزہ ہے۔ ہم اپنے جب زندگی کے جو ہمارے جو زندگی کے جو معمولات ہیں، ہمارے روز و شب کے جو معمولات ہیں، ہم ان کو اس طرح لے کر چلے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری یہ جو گھڑی ہے کہ کیا کسی یہ فضول کام میں تو نہیں ملوث، ہماری زندگی کا یہ جو لمحہ ہے اس کے اندر ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جو جیسے ہم روزے کے دوران ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کھانا بھی پڑا ہے، ہمیں کھانا میسر بھی ہے، ہمارے سامنے پانی بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ رب کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ جو احساس ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے، ہم نے اس احساس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ رمضان بڑا ہی خوبصورت مہینہ ہے، یہ تربیت کرتا ہے اس پوری زندگی کے حوالے سے کہ جیسے ہم رمضان کے اندر ہر حوالے سے بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے یہ سوچنا ہے کہ یہ رب یہ جو زندگی ہے یہ رب کی جو ہے وہ نعمت ہے، یہ زندگی رب کی امانت ہے، ہم نے اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، یعنی یہ مستقل، یہ دنیا جو ہے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم نے یعنی دیکھا کہ اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں بندگی کا حکم دیتا ہے، وہ گناہوں سے روکتا ہے، جیسے ہم روزہ کے اندر بھی جو ہے وہ بندگی بجا لاتے ہیں، مختلف چیزوں سے جن سے اللہ نے روک رکھا ہے ہم ان سے رکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ یہ جو صبر کا ہمیں حکم دیتا، ہم صبر کرتے ہیں، ہم زندگی کے اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں ایسا ہی کرنا ہے۔ ہمیں جو مشکلات آتی ہیں، ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں جو تکالیف ملتی ہیں، اس میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس صبر کے بدلے ہمیں ملے گا کیا؟ اگر روزہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس نیت کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یعنی اس کے تمام جو گناہ ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ان تمام گناہوں سے جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جس نے رمضان کو اس اعتبار سے گزارا کہ وہ ایمان بھی ہو اور پورے احتساب کے ساتھ۔ ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارنا ہے۔
ہم نے پورے ایمان کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحتان کا لفظ آیا ہے کہ 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، جب اس کے حلق سے وہ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب وہ گزرتا ہے تو وہ اس وقت اس کا جو وجود ہے وہ سراپا شکر بن جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا میرے مالک، یا میرے مولا، کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی اس نعمت سے مجھے نوازا۔ وہ نہ بھی اپنے منہ سے کچھ بولے تو اس کا جو جسم ہے، اس کا جو وجود ہے وہ سراپا شکر بن جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جب وہ غذا جاتی ہے، جب غذا جاتی ہے اس کے معدے کے اندر، اس کے حلق سے گزرتی ہے تو اس کا وجود سراپا شکر بن جاتا ہے۔ تو ایک جو خوشی ہے کہ وہ روزہ دار کو کب ملے گی کہ جب وہ افطار کرے گا، اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ ہمارا جو الٹیمیٹ جو پرپز ہے اس دنیا کے اندر آنے کا وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے جو ہے وہ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اپنے رب کی ہم بندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کی قربت نصیب ہو جائے، اس سے ہمارا جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے، جو ہمارا ابدیت کا تعلق ہے، وہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ جو حقیقی طور پہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے یہ میرا خلیفہ ہے، تو جب ہم اللہ کے نائب ہیں تو ہمیں اللہ کے نائب ہونے کو ثبوت بھی دینا ہے۔ ہمیں اللہ سے جب ہم ملاقات کریں گے تو ہم اللہ سے ملاقات اس حال میں ہماری ملاقات ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کی جو فرما برداری ہے وہ ہمارے اوپر غالب ہو، نہ کہ ہم نافرمانیوں میں لتھڑے ہوئے ہوں، ہمارے پاس نہ نمازیں ہوں، ہمارے پاس نہ اچھے اخلاق ہوں، ہمارے پاس جو یہ رمضان آتا ہے یعنی اس کے روزے بھی نہ ہوں، ہمارے پاس کوئی لوگوں کو جو دی ہوئی صدقہ خیرات ہے وہ بھی نہ ہو، یعنی اللہ کی رضا کا کوئی بھی سامان ہمارے پاس نہ ہو، تو ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم جب اللہ سے ہماری ملاقات ہو، جب ہماری روح پرواز ہو، اور اس روز قیامت جب ہم اپنے رب کے سامنے اس کریم اور جو ہے وہ رحیم آقا کے سامنے جب ہم حاضر ہوں، اس رب کے سامنے حاضر ہوں، تو ہمارا جو وجود ہے وہ پاک ہونا چاہیے، ہمارا وہ جو وجود ہے وہ سراپا سجدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر جب اس کے سامنے پیش ہوں تو ہماری آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہ ہو، ہم جو ہے وہ ندامت کی جو اشک ہیں وہ نہ بہا رہے ہوں، ہماری آنکھوں میں ندامت کے جو ہے وہ اشک وہ سیلاب بہا رہے ہوں، لیکن ہمارے نامہ اعمال کے اندر، ہمارے دامن کے اندر کوئی بھی نیکی نہ ہو۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس رمضان کے اندر جو اللہ نے ہم سب کو نصیب کر دیا ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے جانے کس کو نصیب ہو نہ ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ، اس فرمان کے مطابق یعنی ہم ہلاکت میں نہ مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو جو ہے اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھتے ہوئے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں اس رمضان کے اندر ہی شاید کئیوں کو جو ہے وہ اللہ اپنے پاس بلا لے، لیکن ان گھڑیوں کو نعمت جانتے ہوئے، ان گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اس کو جنت میں جانے کا وسیلہ بنا لیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینہ کو پورے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آواز نیوز نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی ہے۔ یہ پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اسی سلسلہ کے ساتھ نیکسٹ کسی عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔